माइक के लिए सभी स्टैंड बनाए हुए थे, मैं भी बनाया हूँ। ये हाथ अभी दाहिना हाथ कभी स्टैंड बनेगा, कभी ये वाला हाथ को स्टैंड बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग उसी हिसाब से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारे जो जनाब नजरुल अंसारी साहब किबला माशाअल्लाह इन्होंने जो आज इतना शानदार प्रोग्राम इनेकाद किया है, तो एक तरफ तो ये है कि इनके बेटे के खतना यानी पोता की नवासी भाई के, चलिए भाई के बेटे का बेटा, उसके खतने मसनूना के सिलसिले का प्रोग्राम, और इनके बेटे की बेटी के नौमौलूद यानी छठी के नाम का प्रोग्राम माशाअल्लाह। चलिए आपके भाई को और आपको बेटा बेटी दोनों मुबारक हो। और माशाअल्लाह बड़ी खुशबख्ती की बात है कि ये बच्चों के जो दो प्रोग्राम है, एक खतरे मसनूना और एक बच्ची माशाअल्लाह जो छठियारी के नाम पे, यानी उसकी पैदाइश की खुशी के सिलसिले में मुस्तफ़ा के जश्न को जो मना रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग यानी वो दोनों बच्चे के दो प्रोग्राम के मुताल्लिक से जो जश्न रसूल मना रहे हैं, यानी हक तो ये है कि जश्न मने नबी मना करके खुशियों का इजहार कर रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार क्या फरमाते हैं, मेरे मुजद्दिद आज़म इस्लाम, हम सुन्नियों के पहचान बरेली का ताजदार, बोलिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। यानी जब ये जान इश्क़े मुस्तफ़ा में है तो इस इश्क़े रसूल को अल्लाह ताला रोज बढ़ाए, सुभान अल्लाह। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जब इश्क़े रसूल के दर्द का मजा है तो दवा और इलाज में नाजो नखरा क्यों पालेगा, बोलिए सुभान अल्लाह। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों की ये शान है कि हमारे घर में बेटा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है तो हम लोग खुशी का इजहार करते हैं, और बेटियां भी पैदा होती है तो हम मुसलमान खुशियों का इजहार करते हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। उसका बेहतरीन दलील है आज का ये प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम सबसे शानदार दलील है कि बेटी पैदा हुई है और जश्न रसूल मना रहे हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह, है कि नहीं। वर नहीं तो हजरात एक दौर ऐसा था कि मेरे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, 500 वर्ष का जमाना है। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने आसमानी दुनिया पे उठा लिया है। अब जमाना सिसक रहा है, जमाना तड़प रहा है, इंसानियत सिसक रही है, मुसलमान परेशान हो रहे हैं, दुनिया के लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे आलम में कौम पुकार रही है, ए अल्लाह कोई नबी भेज दे, बोलिए सुभान अल्लाह, कोई रसूल भेज दे। किसी की इज्जत बेकार नहीं है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, माँ बाप की इज्जत नहीं है। अगर माँ मर जाए, अगर बाप मर जाए तो बेवा माँ को कोई देखना पसंद नहीं करता। अगर बेटी घर में पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो जाए तो जश्न मनाया जाता है, और बेटी पैदा हो जाए उसे जिंदा ले जा करके गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाता है। ऐसे आलम में जब जमाना सिसक रहा था, इंसानियत सिसक रही थी, लोग तड़प रहे थे और नबी का इंतजार कर रहे थे। झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह, नबी का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह ने करम फरमाया हम गुनहगारों पर, दुनिया वालों पर करम फरमाया, और भेजा तो किसे भेजा, सारी कायनात का मालिक मुख्तार बनाकर भेजा, बोलिए सुभान अल्लाह। सारे नबियों का ताजदार बनाकर भेजा, सारी कायनात के जर्रे जर्रे का सरदार बनाकर भेजा,
سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا. جب وہ نبی تشریف لائے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ بیٹوں کو بھی زندگی دیتا ہے اور بیٹیوں کو بھی زندگی دیتا ہے. اے دنیا والوں بے جان قتل نہ کرو. یہ بیٹیوں کو درگور کرنا, زندہ کر دینا یہ حرام ہے. اللہ نے زندگی دی ہے, اسے جینے دو. بولیے سبحان اللہ. آج لڑکیوں کی عزت, آج دنیا میں عورتوں کی عزت جتنا اسلام کے اندر ہے کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی مذہب میں نہیں ہے. کوئی کتنا چلائیں, یورپ والے کتنا چلائیں, اور جہاں کہیں والے کہیں چلائیں, ہندوستان والے کتنے چلائیں, کتنی قومیں ہیں, ساری قومیں چلائیں. اپنے بیٹی اور بہو اور بیوی کی بات کریں, عورتوں کی بات کریں. ہم کہتے ہیں آؤ اسلام کو پڑھو. میرے رب نے جو عزت اور مقام عورتوں کو عطا کیا ہے, میرے مصطفیٰ نے خواتین اسلام اپنے امت کے لڑکیوں کے مقام کو میرے مصطفیٰ نے اتنا بلند کر دیا ہے سبحان اللہ, کہ میرے نبی نے فرمایا اسی عورت کے بارے میں, اسی لڑکی کے بارے میں, کہ جب وہ ماں بن جائے تو ان کے قدموں کے نیچے اولادوں کی جنت ہے. کہیے سبحان اللہ. الجنت تحت اقدام امہات. کہیے نا سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. پہلے بیٹی ہے نا, پھر وہ منقوہہ ہو جاتی ہے, پھر ان کے یہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, پھر وہ ماں بن جاتی ہے. کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بھتیجی ہے نا, کسی کی چچی ہے, کسی کی ماں ہے, درجے الگ الگ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا, ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا. کہیے سبحان اللہ. کہ آج اللہ رسول نے وہ مقام عطا کیا ہے. ہم اسی لیے اپنی ماں بہنوں کو پردوں میں رکھنا چاہتے ہیں. آج لوگ کالج اور اسکول میں جانے والی لڑکیوں کے بارے میں آج دنیا والے اعتراض کر رہے ہیں. یہ کیا پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے, نقاب ہے تو یہ ہے, تو برقع پوش ہے, تو چہرے کو چھپا رہی ہے. ارے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کو کون سمجھے گا؟ جو اسلام لایا ہے, بولیے سبحان اللہ, وہی تو اسلام کو لائے, وہی تو اسلام کو سمجھے گا. ہم عورتوں کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ماں بہنوں کو, بہو بیٹیوں کو پردے میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اسلام نے یہ کیوں مثال دیا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارے گھر میں سب سے قیمتی چیز یہی ہے, اسے چھپا کر کے رکھا کرو. بولیے سبحان اللہ. بالٹی باہر ہے, ڈول باہر ہے, بدنہ باہر ہے, پھلا سامان باہر ہے, کپڑا یہاں پھینکا ہوا ہے, تو شک تکیہ یہاں ہے, گھر کے برتن ٹھکرے ادھر ادھر ہے, الماری بھی ادھر پڑی ہوئی ہے, 20,000 کا سامان ادھر ہے, فریج بھی باہر ہے, سب کچھ باہر ہے, ادھر ادھر ہے. لیکن سونا چاندی کو کوئی کہیں پٹکتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ بولیے وہ کہاں رکھتے ہیں؟ تجوری میں رکھتے ہیں. سونا چاندی کو تجوری میں رکھتے ہیں. چھوٹا سا سامان ہے, تالے پہ تالا. کیوں؟ میں کسی کی نقل نہیں کر رہا ہوں. مشتاق رضا قادری کسی کی نقل کرے گا؟ 35 سال سے بول رہا ہوں تقریر. کتنے سال سے؟ بہت سے جوان اس میں ہیں جو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. 35 سال سے بول رہا ہوں. سن 90 کے پہلے سے بول رہا ہوں. الحمدللہ 90 سے پہلے بول رہا ہوں اسٹیج میں تقریر, سمجھ رہے؟ اور 87 سے امامت کر رہا ہوں, سن 1987 سے. تو میں کسی کی نقل نہیں کرتا. مت سوچئے گا مشتاق رضا قادری نقالی ہے, کسی کی نقل کر رہا ہے. میں نقل نہیں کرتا. اگر کسی کو چاہے تو میرا ہی نقل کرے. اس لیے کہ الحمدللہ ہم لوگ اب ہو گئے پرانے چاول کی طرح, سمجھ رہے ہیں نا. اسٹیج میں 35 سال سے بول رہے ہیں, 35 سال سے بول رہے ہیں. آپ 35 سال کے ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا, نہیں ہوئے. تو 35 سال سے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ایک ساتھی دنیا سے چلے گئے, حدیث نعمت کے طور پر بول رہا ہوں. یہ ہمارے حضرت شاعر صاحب پڑھے ہیں, میرے ہم سبق ساتھی, اور الہ آباد کے اندر وہ صدر مدرس تھے. پوچھئے, اب بڑے عالم اور مفتی تھے. اب کورونا میں چلے گئے. میرے ہم سبق ساتھی تھے. اللہ پر اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارشیں عطا فرمائے. میرے بہت سے ایسے ساتھی ہیں
اور میرے بھی پرانے جو شاگرد ہیں تو یہ حضرت کی عمر کے ہیں، وہ میرے بالکل درسگاہی ساتھی تھے، ان کے پاس کئی سال مولانا صاحب پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ مفیظ الدین صاحب، مفتی حضرت علامہ مولانا مفیظ الدین صاحب قبلہ میرے ہم سبق ساتھی، سن 1984 کے، کب کے 84 40 سال ہو گئے۔ اس عالم الحمدللہ ان کی سرکاری نوکری تھی الہ آباد کے اندر اور 1.25 لاکھ روپے تنخواہ، 1,25,000، اور میرے ساتھی لوگ وہاں پہ ہیں، میرے ہم سبق ساتھی ہم کلاس ساتھی لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ آپ الہ آباد میں اچھے اداروں میں پڑھے ہوئے اور وہ لوگ بھی بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی الحمدللہ۔ اب یہاں ادارہ چھوٹا ہے تو میں اب یہاں ہوں، جو ہے وہ پڑھا دیتا ہوں، جو آئیں گے تو انشاءاللہ پڑھا دوں گا، سمجھ رہے نا؟ بڑے درسگاہوں میں ہم بھی پڑھا چکے ہیں۔ بہرحال ابھی تو یہ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کی حیثیت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، بعد میں لاؤں گا وہیں پہ، لیکن میں بتا رہا ہوں ریٹائرمنٹ کی حیثیت سے۔ بہرحال بات ادھر سے ادھر جا رہی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ اسٹیج میں پرانے ہیں، ہم لوگ کسی کی نقل نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ نقل نہیں کرتے، 35 سال سے زیادہ ہو گیا بولتے بولتے، اللہ قبول عطا فرمائے۔ کوئی اپنی شان کوئی بڑائی نہیں، استغفر اللہ، اپنے آپ کو کوئی ذرہ بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں، بس جو کچھ ہے اللہ قبول عطا فرمائے، سب کہیے آمین۔ اب لے کر رہا تھا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، کسی قوم کے اندر ماں بیٹیوں کی وہ وقار عزت نہیں ہے جو قدر و منزلت عورتوں کو اسلام نے عطا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے، ہم اس لیے مرنے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ سارے سامان ہمارے اب بکھرے ہوئے پڑے رہتے ہیں، لیکن سونا چاندی اندر رہتا ہے تجوری میں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھر کی عورتوں کی بھی وہی عزت چاہتے ہیں، بولیے نا سبحان اللہ، پردے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، پردہ ہمارے لیے فرض ہے، اسلام کے اندر پردہ فرض ہے، یہ نہیں کہ کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں، اسلام کے اندر پردہ فرض ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال آپ کے ذہن میں ہے، میں دماغ سے آپ کے جواب دے دیتا ہوں، آپ کے دماغ میں ابھرے ہوئے سوال کا کہ امام صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ڈوار سے میں عورتیں کیا کریں گے؟ ڈوار سے کے اندر کیسے کریں گے؟ ان کو تو کام کاج بھی اب بگانے میں، تو حضرات ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کر سکتی ہیں، لیکن اپنے دائرے میں، اپنے پردے میں، بولیے نا سبحان اللہ، جھوم کے بولیے نا سبحان اللہ، اپنے دائرے میں رہ کر کے، اپنی عزت وقار کو سمجھ کر کے، اپنے پردے کے حساب سے۔ اب جہاں عورتیں کام کر رہی ہیں کوئی دقت نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ غیر محرم سے پردہ ہوتا ہے، جہاں عورتیں کام کر رہی ہیں کوئی غلط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور سن لیجیے، ہاں، اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو مسئلہ کیا، بیوی کیا کرے؟ اگر بچے ہیں، گھر چلانا ہے تو وہ کیسے رہے؟ پردے میں رہے اور ان کو کام بھی کرنا ہے، تو اس کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ مزدوری میں جا سکتی ہے، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھر آ جائے، بولیے سبحان اللہ۔ اسلام نے کیا نہیں دیا ہے؟ اسلام نے وہ دیا ہے کہ آج اسلام کی باتوں کو لے کر کے دنیا ترقی کر رہی ہے اور مسلمان پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، آج ہمارے اس اسٹیج سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی ترقی کہاں ہے، آج ترقی کہاں ہے؟ اس بات کو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی ترقی کل تھی، آج ہے، قیامت تک ہے۔ مسلمانوں کی جو ترقی ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، بولیے سبحان اللہ، نبی کے قدموں میں ہے۔ جو نبی کے قدموں میں آ گئے وہ وقت کے امام بن گئے، وقت کے شہنشاہ بن گئے۔ اللہ نے وہ اسے عروج عطا کیا کہ اپنے مقدر کے ستارے کو سمجھ نہیں سکتا، سبحان اللہ، کہ اللہ نے ان کے مقدر کے ستارے کو کتنا چمکا دیا ہے۔ ہم لوگ وسیلے والے ہیں، وسیلے سے ہمیں ملا سب کچھ ہے۔ ہمیں ہندوستان میں اسلام ملا تو خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے، بولیے سبحان اللہ، اسی لیے وسیلے کے ہم محتاج ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وصل مولا چاہتے ہو، یعنی خدا کو پانا چاہتے ہو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، اب بے وسیلہ نجدیو وہاں بھی ہو، دیوبندیو بے وسیلہ نجدیو وہاں بھی ہو، ہرگز خدا ملتا نہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی سینہ چھوڑ کر، کوئی بھی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں
کوئی بھی زنا چھوڑ کر اور رب کو پا سکتا نہیں، کوئی مدینہ چھوڑ کر رب کو پا سکتا نہیں، کوئی مدینہ چھوڑ کر چھت پہ جانے کے لیے، چھت پہ جانے کے لیے آج یہاں جا بیٹھے ہیں، جناب نذر انصاری کا مکان ہے، چھت پہ کیسے جائیں گے؟ چھلانگ لگا کے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ چھلانگ لگا کے جائیں گے؟ نہیں، چھت پہ جانے کے لیے زینہ ضروری ہے، ہاں چھت پہ جانے کے لیے زینے کا سہارا چاہیے، اور خدا کو پانے کے لیے مدینے والے سرکار کا سہارا چاہیے۔ ہاں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فیصلہ ہی کر دیا، دریا کے اوپر چل رہے ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے، یا اللہ کہہ رہے ہیں، ہم مصلی تیرتا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو دنیا دار ہے، دنیا والوں کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ والوں کی اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ والے صرف خدا کے محتاج اور خدا کے نبی مصطفیٰ کے محتاج ہوتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے، وہ دنیا کے کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ صرف خدا کی محتاجی میں ہے، اللہ رسول کے محتاج ہے، کسی چیز کے وہ محتاج نہیں ہوتے، بولیے سبحان اللہ۔ کشتی نہیں ہے تو نہیں ہے، دریا پار ہونا ہے، مصلی بچھا دیا، اللہ کر رہے ہیں۔ جنید بغدادی وقت کے بڑے سید، اتنے جلیل قدر ولی ہیں کہ غوث اعظم کے بھی بڑے، غوث اعظم کے پیشواؤں میں سے ہے، یعنی غوث اعظم کے جو بڑے پیر لوگ ہیں نا، ان اکابرین میں سے جنید بغدادی کا نام آتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ غوث پاک کو سارا زمانہ مانتا ہے کہ نہیں؟ ان کے اکابرین میں سے نام ہے، بڑے پائے کے بزرگ، مصلی بچھا کر کے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے جا رہے ہیں، مصلی تیرتا جا رہا ہے۔ دور سے ایک شخص نے دیکھا، اس نے آواز دی، یا ایسا بھی آیا ہے روایت میں، واقعہ میں، کہ یا ملاح، او ملاح، وہ سمجھا کہ کوئی ماہی گیر ہوگا، ہے نا، کوئی کشتی چلانے والا ہوگا۔ جب دیکھا ارے یہ تو جنید بغدادی ہے، کہا حضور معاف کیجئے، کہا کیا کام ہے بولو، کہا مجھے بھی پار ہونا ہے، بولا آ جاؤ میرے مصلی میں کھڑے ہو جاؤ، بولیے نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پانی کی طاقت کیا ہوتی ہے بولیے؟ پانی کے اوپر آدمی کھڑا کوئی رہ سکتا ہے؟ ہم لوگ رہ سکتے ہیں؟ پانی کے اوپر قدم رکھتے پانی کہاں لے جائے گا؟ تمہیں معلوم ہے کشتی نہیں ہے اور قدم رکھ دیا تو جاؤ نیچے، ہاں نیچے ہی دبا دیتا ہے پانی، پانی اوپر انسان نیچے، ہاں پھر اوپر نہیں، پھر اوپر آتا ہے کب؟ جانے کے بعد، ہے کہ نہیں؟ اوپر تو آتا ہے وہ، لیکن جانے کے بعد آتا ہے، چلا جاتا ہے وہ۔ ہاں تو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ مصلی کے اوپر اللہ کر رہے ہیں اور مصلی تیرتا جا رہا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہ بھی آگئے، کہا تم کو بھی جانا ہے تو آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا جنید کہنا، کیا کہنا بولیے؟ ہاں اس شخص سے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا یا جنید کہنا، تو چلتے چلتے مصلی تیرتا جا رہا ہے، ادھر یا اللہ، ادھر یا جنید۔ اب بیچ میں جب وہ آیا تو کوئی شیطان جو ہے، وہ شیطان آیا وہابی کی شکل میں آ گیا۔ آج کل کے وہابی یہی کہتے ہیں، یہی سب پروگرام کر کے سننی خراب ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ جہاں دیکھو جہاں میلاد کرتا ہے، مکان بنایا تو میلاد کرے گا، خرچہ کرے گا، بچوں کی پیدائش کی خوشی میں کرے گا، ختنہ کرے گا، تو ہاں کچھ نہ کچھ خرچہ کرے گا۔ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ اجمیر بھی جاتے رہتا ہے، بریلی جاتا ہے، کچھوچا جاتا ہے، ہاں کالپی جاتا ہے، میرونی شریف جاتا ہے، بدایوں جاتا ہے، کلیر جاتا ہے، بلگرام شریف جاتا ہے، کالپی جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ یہ لوگ کیوں جاتا ہے آخر؟ اب سنی کیا کہتا ہے؟ ارے ہم لوگ وسیلے والے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ ہماری دعائیں یوں پوری نہیں ہوتی ہے، ہاں ہماری زندگی کی نैاں جو کنارے نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ ولی کی در پہ جاتے ہیں، ان کے ایک نگاہ کرم چاہیے، وہ نگاہ کرم فرماتے ہیں، ہماری کشتی کنارے لگ جاتی ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ سنیوں کا مزاج ہے اور قیامت تک یہی ہمارا مزاج رہے گا۔ ہم گنہگار ہیں، ہم ڈائریکٹ خدا سے کچھ لے نہیں سکتے،
ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، اس لیے جاتے ہیں یہاں سے عقیدہ لے کے میرے سرکار غریب نواز اب آ گئے ہیں ہنسی بارہ سے، نگاہ کرم کر دو تاکہ بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان چلے جاتے ہیں، 13-14 دن لگتا ہے جانے آنے میں۔ کیا وجہ ہے؟ سارے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں لیکن دل تو اجمیر میں پڑا ہوا ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ جب تک وہاں نہیں جاتے سکون نہیں ملتا ہے۔ ایسے ایسے دیوانے ہیں جن کے گھر میں پروگرام ہو رہا ہے، ان کے سگے بھائی چھوٹے بھائی پیدل پہنچ گئے، بولیے نا سبحان اللہ، پیدل پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ حالات بھی خراب تھے لیکن حالات خراب ہو تو کیا ہوا؟ ان کے اوپر غریب نواز کا سہارا تو تھا، کہیے نا سبحان اللہ، غریب نواز کی رہنمائی تو تھی، سبحان اللہ، اسی لیے کچھ بگڑا نہیں۔ میں نے کہا جناب سفیر صاحب آپ کا سفر کیسا رہا؟ انہوں نے کہا اچھا رہا۔ میں کہا اچھا کیوں نہیں رہے گا؟ ارے آپ کے اوپر جو ہاتھ تھا میرے غریب نواز کا ہاتھ تھا، سبحان اللہ۔ آپ پیدل پہنچ گئے، سبحان اللہ، پیدل پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ کوئی جانے والا کیسا جاتا ہے؟ ارے گھر سے نکلتا ہے مہربانی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے نکلتا ہے غریب نواز کی نگاہ کرم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کی نگاہ اٹھتی ہے میرا دیوانہ کہاں سے آ رہا ہے، الحمدللہ، اس لیے اجمیر جاتا ہے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں تیرتا جا رہا ہے مسلح، یا جنید یا جنید، یا اللہ یا اللہ، بیچ میں گیا تو ایسے چلتے چلتے یہاں سے کبھی کبھی آپ لوگ سفر میں ٹرین میں یا ادھر ادھر جاتے ہیں، چمرچی جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، کالکی میں جاتے ہیں، سفر میں کوئی مل گیا، کوئی وہاں بھی ملتا ہے، ارے کہاں سے آ رہے ہیں؟ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ غوث پاک کو مانتے ہیں؟ ہاں۔ غریب نواز کو؟ ہاں۔ کیوں مانتے ہیں ان لوگوں کو؟ کیا لگا رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی ہم لوگ تو ان کے وسیلے کے بغیر ہم لوگ کچھ کام کرتے نہیں ہیں، انہی کا وسیلہ ہے کہ ہماری زندگی آج جو ہے سجی ہوئی ہے، بولیے سبحان اللہ، ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں۔ اسی طرح سے شیطان گیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص، ارے جنید تو کہہ رہا یا اللہ یا اللہ اور تم کہہ رہا یا جنید یا جنید، یہ کیا معاملہ ہے؟ وظیفہ بدل۔ تو وظیفہ بدل دیا، وظیفہ بدل دیا، یہی جملہ بولوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی گرفت ہے کہ یا اللہ یا اللہ نہیں، وظیفہ بدلا۔ جب وظیفہ جب بدلا تو وظیفہ بدلنے میں ڈوبنے لگا، جب ڈوبنے لگا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ نادان لگتا ہے تو نے وظیفہ بدل دیا ہے۔ بالوں کو پکڑ کے کھینچا، چونکہ نیچے جا رہا تھا، اٹھایا واپس مصلی میں کھڑا کیا اور کہا کہ وظیفہ وہی پڑھ جو میں نے بتایا، یا جنید کہا کرو۔ بس یا جنید کہنے لگا تو پھر تیرنے لگا، کنارے پہنچا۔ اب سرکار وقت کے ولی کامل حضرت جنید بغدادی، جسے سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ولیوں کی دنیا میں، ولیوں کی گروہ میں حضرت کا ایک نام ہے سید الطائفہ، یعنی اپنے دور کے سارے ولیوں کے سردار، سبحان اللہ۔ حضور سید الطائفہ جنید بغدادی جانے لگے، انہوں نے دامن پکڑا، کہا حضور مسئلہ سمجھ تو نہیں آیا، میں نے جب وظیفہ بدل دیا تو آخر میں کیوں ڈوبنے لگا اور آپ کا نام لینے لگا تو پھر میں تیرنے لگا۔ آپ نے مسکرائے، اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، مسکرا کے کہنے لگے ارے نادان، ابھی تو جنت تک نہیں پہنچا ہے تو اللہ تک کیسے پہنچے؟ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے جنید تک پہنچو۔ یہی سنیوں کا مزاج ہے، یہی سنیوں کا ایمان ہے، یہی سنیوں کا ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی وسیلے کے ہم قائل ہیں، اسے ہی مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ درود سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جنید بغدادی کی بات آئی تو سنیے اور چند جملے سنیے۔ حضرت جنید بغدادی جہاں اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے نا، سنیے گا غور سے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، وہیں آپ پہلوان بھی تھے۔ کیا تھے؟ جلدی بولیے، ادھر دھیان دیجیے، کیا تھے؟ جلدی بولیے۔ بہت بڑے پہلوان تھے، اچھے اچھوں کو پچھاڑ دیتے تھے میدان میں، اچھے اچھوں کو پچھاڑ دیتے تھے، وقت کے نامی گرامی پہلوانوں کو پچھاڑ دیتے تھے۔ غور سے سنیے، بات نکل جائے گی کان سے، نہیں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتے تھے حضرت جنید بغدادی۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کی ولایت کا ڈنگا پوری دنیا میں آج
پوری کائنات کے چپے چپے میں، بولیے سبحان اللہ، اور قیامت تک ڈنڈا رہے گا۔ غوث اعظم کی بھی بڑے ہیں، ان کے مشائخ، ان کے بزرگوں میں سے جن کا نام آتا ہے، سبحان اللہ۔ بادشاہ کے گھر میں اعلان ہوا ایک مقابلے کا، پہلوانوں کے مقابلے کا، تو بادشاہ نے کسے تیار کیا؟ جنید بغدادی کو، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، لیکن وقت کے بڑے شجاعت والے، بڑے بہادر ہیں، بڑے پہلوان ہیں۔ بادشاہ نے تیار کیا، اور ان کے مقابلے میں ایک لاغر ناتواں بزرگ، ایک دم جسم میں جس کے گوشت پوشت کا پتہ نہیں، ایک دم لاغر دبلا آدمی میدان میں آیا، اور جب جنید بغدادی کا اعلان ہوا بادشاہ کی طرف سے، تو انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ جنید بغدادی کے مقابلے میں، جبکہ سارے پہلوان چہرے دیکھ رہے تھے، اور وہ نہیں، وہ کمزور، وہ ناتواں، وہ بزرگ آدمی، بالکل کمزور، عمر دراز، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ میں جنید بغدادی سے لڑوں گا۔ میدان میں آ گئے۔ میدان میں آنے کے بعد جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہی جنید بغدادی کے کان میں اس بزرگ، اس کمزور پہلوان نے کیا کہا؟ اے جنید، اے جنید، میں بھوکا پیاسا ہوں، سنیے، میں بھوکا پیاسا ہوں، اور میں کشتی لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے پیاسے ہیں، اور میں آل رسول ہوں، بولیے نا سبحان اللہ، جھوم کے بولیے نا سبحان اللہ۔ میں بھوکا پیاسا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے پیاسے ہیں، اے جنید، میں آل رسول ہوں، اس میدان میں جیتنے کی کوشش نہ کرنا، ہار جانا، میں قیامت کے دن میرے نبی سے سب کچھ دلاؤں گا، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ جد کریم سے میں شفاعت کے ساتھ ساتھ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، سبحان اللہ، میں آل رسول ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا حضرت جنید بغدادی کے ساتھ 2 مرتبہ جو ہے مقابلہ ہوا، جنید بغدادی جیت ہو گئے، اور وہ لاغر بزرگ آدمی چونکہ آل رسول ہے، جنید بغدادی کے سینے میں سوار ہو گئے، بولیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لاج رکھی، آل نبی ہیں ہم، آل نبی کے چاہنے والے ہیں، بولیے سبحان اللہ، آل رسول کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہیں، آل رسول کا مقام کتنا بلند ہے۔ جنید بغدادی جہاں اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، وقت کے پہلوان ہیں، لیکن آل نبی نے جب کہا اے جنید بغدادی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میں بھوکا پیاسا ہوں، آپ سے لڑ نہیں سکتا ہوں، اور میرے بچے بھی بھوکے ہیں، اور سننا میں آل رسول ہوں، تم یہاں جیتنے کی کوشش مت کرنا، ہاں میں تمہاری لاج رکھ لوں گا، نانا جان سے خوب جو ہے میدان محشر تک دلاؤں گا، سبحان اللہ۔ اتنا تھا کہ حضرت جنید بغدادی جیت ہو گئے، سارا مجمع دیکھتا ہی رہ گیا، ہزاروں کی بھیڑ، بادشاہ بھی تکتا ہی رہ گیا، آخر کیا معاملہ ہے، کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حضرت جنید بغدادی اب وہاں سے وہ آل رسول کو مالا مال کر دیا جاتا ہے، بے حساب انعام و اکرامات سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ جنید بغدادی ہار جاتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے، اور رات کے اندر جب خواب میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اے جنید تم نے میرے بیٹے کی لاج رکھی ہے، کل میدان محشر میں تمہاری شفاعت ضروری ہے، تمہیں شفاعت سے مالا مال کروں گا، اور تمہیں دونوں جہان میں نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا، اور تمہاری شجاعت و بہادری اور ہر چیز میں تمہیں مالا مال کر کے قیامت تک تمہارے نام کو روشن کر دوں گا، سبحان اللہ۔ میرے رسول کا در ہے قسم خدا کی، وہاں ادھار نہیں، وہاں نقد سودا ہوتا ہے، بولیے نا سبحان اللہ، وہاں نقد انعام ملتا ہے، وہاں ادھار نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کی عزت و افضائی کے لیے، میرے نبی کے لاڈلے بیٹے کی عزت و افضائی کے لیے جنید بغدادی اپنے پہلوان کی شان کو گرا دیا اس میدان میں، تو میرے نبی نے قلم فرما دیا اور اتنا مالا مال کر دیا، ایسی بشارت دے دی کہ اب ادھار نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ اپنے
کرم سے اپنے غلام کو نقد عطا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، نقد انعام عطا کر رہے ہیں۔ اسی لیے اے سن لیو، رسول کے جو غلام ہو جاتے ہیں اسے ادھار انعام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں نقد انعام عطا فرماتا ہے۔ کہ یہ سبحان اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمادن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ کیا کہنا شان و عظمت کا کہ ان کے غلاموں پر میرے مصطفیٰ کا کرم، اتنا کرم ہے کہ آج ہماری بیٹیاں، جیسا میں نے کہا حضرات گرامی، کہ آج اسلام نے جو وقار دیا ہے عورتوں کو، بیٹیوں کو، کسی قوم کے اندر نہیں ہے، کسی قوم کے اندر وہ چیزیں نہیں ہے جو عزت و مرتبہ خدا نے اسلام کے اندر ہماری بیٹیوں کو عطا کیا ہے۔ لیکن آج ہماری بیٹیاں بھٹک رہی ہیں دنیا کے لب و لہجے میں، کسی کے محبت میں، کسی کے پریم میں آ کر کے جو ہے اپنے دین و دنیا کو ختم کر رہی ہے۔ ایسی اسلام کی شہزادیوں کو سوچنا چاہیے، 2 دن کی زندگی ہے، پھر تو بیکار ہے یہاں سے مر کے جانا ہے، اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے۔ اس لیے اے اسلام کی شہزادیوں، اپنی زندگی کو خراب نہ کرو، کسی کے پیار کے دھوکے میں مت آؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ کسی عورت، کسی لڑکی کو، کسی عورت کو جو ہے کسی مذہب نے وہ وقار نہیں دیا ہے، عظمت نہیں دی ہے، وہ مرتبہ نہیں دیا ہے جو اسلام نے مرتبہ بیٹیوں کو عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے بیٹے کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بیٹی پیدا ہونے کے بعد بھی خوشیاں منانا چاہیے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے وہی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا گھر میں، پوتا ہوا یا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو چہرے میں مسکراہٹ ہوتی ہے، ایسی ہی بیٹیاں پیدا ہو تو مسکراہٹ ہونی چاہیے، ورنہ تو زمانے جہالت کی بات، دور جہالت کی بات آ جاتی ہے۔ نبی تشریف نہیں لائے ہیں، دور جہالت کی بات ہے، جہالت کا دور چل رہا ہے، اور ایسے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے نبی تشریف لائے اور رحمت کاملہ سے میرے مصطفیٰ نے مالا مال فرمایا اور فرما دیا، اے لوگوں، اسے زندہ درگور کرنا حرام ہے، حرام ہے، اسے خدا نے زندگی دی ہے، اس لیے زندہ رہنے کا حق ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ عورتوں کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر و منزلت عطا فرمایا، جو بیواؤں کی عزت و آبرو نہ تھی اسی ہندوستان کے اندر۔ آج یہ کیا ہم سے بات کر رہے ہیں، آج یہ لوگ شان بتا رہے ہیں ہمارا مذہب ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے اسلام نے تو تمہاری آبرو کو بھی بچایا ہے، تمہاری عزتوں کو بچایا ہے، یہی ہندوستان کی دھرتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ستی کا رسم تھا، ستی کا رسم تھا، اگر شوہر مر جاتا تھا، ہسبینڈ مر جاتا تھا تو بیویوں کو، وائف کو بھی اس کے ساتھ اسی آگ میں جھونک دیا جاتا تھا۔ اگر مردوں کا انتقال ہو جاتا تھا تو بیویوں کو بھی ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا اور اسلام کا جب شجر مضبوط ہو گیا، ہندوستان کے مسلمان اتنے بڑھ گئے تو مسلمانوں نے ہی کہا ہے، اسلام کے قانون دکھا کر کے یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو فعل غلط ہے، یہ تو فعل قبیح ہے، یہ بری رسم ہے، یہ غلط تہذیب ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ ایک مر رہا ہے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی مار رہا ہے۔ تو ستی کا رسم ختم ہو گیا۔ آج اسلام اتنا پاک بات مذہب ہے، ہمارا دین و دھرم ہے کہ اس کو دیکھ کر کے آج دنیا کے لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ آج کاش اگر ہمارے مسلمان، ہماری ماں بہنیں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو الحمدللہ یقیناً ان کی زندگی اتنی بہتر زندگی ہے، اس سے اچھی کسی کی زندگی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہاں بھی کامیاب ہے، آخرت میں کامیاب ہے، انشاءاللہ ہم دونوں جہان میں کامیاب ہے۔ ہمیں دامن رسول تھامے رکھنا ہے۔ اوروں کی ترقی کہاں ہے، کسی کی ترقی کہاں ہے، کسی کی ترقی کہاں ہے، کسی کی یہاں ہے وہاں ہے، کسی کی امریکہ لندن میں ہے، کسی کی یورپ میں ہے، کسی کے ایشیا کے کسی کونے میں ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کی ترقی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے رسول کے قدموں میں ہے، جو قدم رسول میں آ گئے اس کی معراج ہو گئی، سبحان اللہ، اس کی معراج ہو گئی۔ زمانہ بھی اسی کے لیے ہے، زمانہ کی ساری چیزیں اسی کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے بچے جب چھوٹے رہتے ہیں اس کی ختنہ کرتے ہیں۔ یہ ختنہ کرنا کیا ہے؟ یہ ہے نبیوں کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیاری سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، مختون پیدا ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک عمل کے بارے میں کیا فرمایا کہ نبیوں کی سنت ہے، مجھ نبی کی سنت ہے، سمجھ رہے نا؟ لہذا ختنہ
مسنونہ اسی لیے کہا جاتا ہے، اسے مسلمانی بھی بولا جاتا ہے کہ یہ مسلمانی ہے، یعنی ایک مسلمان کی علامت ہے نا مسلمان بننے کے لیے، لیکن یہ نہیں ضروری کہ فرض واجب ہی ہے وہ، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ختنہ نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کئی بار میں بول چکا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں سمجھ رہے نا، یہ تو ہے کہ مسلمانی کرنا ہے۔ اس چمڑی کو جو اسلام نے کاٹنے کا حکم دیا، قانون بنا ہے، نبیوں کی سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام شروع ہوا۔ بہرحال حضرات گرامی، لیکن ایسا نہیں کہ اگر کسی کا خطرہ نہیں ہوا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان رہے گا، بلا شبہ رہے گا۔ اگر کوئی بڑے ہو جائے، زیادہ بڑا ہو جائے یا کوئی اسلام قبول کرے تو ایسوں کے لیے ڈاکٹر وغیرہ کی ترکیب سے ہی ہو جاتا ہے، ڈاکٹر سے ہی مسلمانی کرا دیتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیاری سنت ہے ماشاءاللہ، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کی شفا یابی کے لیے دعائیں ہوتی ہے ختنہ کے بعد، اور اسی سلسلے میں لوگ پروگرام رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ الحمدللہ حضرات گرامی، وقت کافی ہو رہا ہے، جو میں نے کہا تھا زیادہ ٹائم ہونے جا رہا ہے، لہذا اب میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک صدقے میں پروردگار ہماری جان و مالی سے دابروں کی حفاظت عطا فرمائے، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ کرم میں شفیع قبول عطا فرمائے، قبول فرما کر کے اللہ تعالیٰ مہران انصاری ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بعد ختنہ بہت جلد صحت روحانی صحت جسمانی سے مالا مال عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے، اسے دراز عمر عطا فرمائے، اور جو بچی نومولود ہے ثنایا خاتون، اللہ تعالیٰ اسے دراز عمر عطا فرمائے، اس میلاد رسول کا صدقہ اس بچی کی زندگی میں عطا فرمائے، اس سے بہتر زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس خوشیوں کو ان بچوں کے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں اس پروگرام کو اپنی بارگاہ کرم میں شفیع قبول عطا فرمائے، قبول فرما کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہو کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جناب نظر الانصاری صاحب، ان کے دونوں بیٹے اور ان کے گھر کے سارے افراد، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول اللہ۔ اے میرے کرم کے داتا، ایک دن ایسا بھی آتا کہ جب مدینے کو میں جاتا، حال دل رو رو سناتا۔ یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول اللہ۔ جس نے محفل کو سجایا اور جو پڑھ کر سنایا اور جو سن کو آیا، اس پہ ہو رحمت کا سایہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
اللہ علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن